Reaction TV Audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब फैयाज साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मुबीन कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैकुल्लाह के उम्मीदवार मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए रुकने असम्बली बरादरम मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब, बरादरम जनाब तैयब साहब, शेनशीन बतशरीफ फरमा मेरे मजलिसी रुफ़ा, बुजुर्गान मिल्लत, हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, ये एक इंतखाबी जलसा है और आप तमाम लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दोबारा जनाब वारिस पठान साहब को बैकुल्लाह असम्बली हल्के की खिदमत के लिए बहैसियत उम्मीदवार मजलिस ने उनको बनाया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुल्क के और रियासत महाराष्ट्र के हालात से वाकिफ हैं और उन तमाम चीज़ों पर जो आज हालात पैदा हो रहे हैं, मुझसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बाखबर हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म कर लूंगा। सबसे पहली बात तो यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा वतन अजीज भारत, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सींचा, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलवाई, जिसको हमारे बुजुर्गों ने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क को आजादी दिलाई। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को एक संविधान दिया और संविधान बनाने वाले का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उस संविधान में हमको अक़लियतों को, दलितों को, आदिवासियों को, हिंदुस्तान के मजलूम अवाम को दस्तूरी हुकूक और दस्तूरी वादे किए गए थे। हमारे मुल्क की आजाद होकर 70 साल का लंबा अरसा हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज मुल्क में जो हालात हैं, अगर आज हमारे वतन अजीज भारत में दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनी और आज जो मुल्क में नए नए क़वानीन बनाए जा रहे हैं, जिसका मंशा और मकसद ये है कि इस मुल्क के प्रूल के कैरेक्टर को हमेशा के लिए ख़त्म करके रख दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात के बाद भी आपसे ये बात कही थी। मुझ पर बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया, बहुत से लोग नाराज हुए। मैं आज फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि अगर दोबारा बीजेपी की सरकार बनी पार्लिमानी इलेक्शन के बाद, तो इसकी राज जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है। और मैं आपसे अपील करने के लिए खड़ा हूं, मुझे माफ कर देना अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं और मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंचती है। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारे वतन अजीज में सेकुलरिज्म अब बिस्तर मर्ग पर है। अब सेकुलरिज्म किसी अस्पताल के वेंटिलेटर पर है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मैंने हमेशा
ہمیشہ اس بات کو کہا مگر ہمیشہ مجھ پر الزام لگا دیا گیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. مجھ پر الزام لگا دیا گیا کہ میں بی جے پی کا بی ٹیم بن کر یا سی ٹیم بن کر یہ بات کہہ رہا ہوں. اب تو میں جب کبھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب اب سی ٹیم بی ٹیم مت کریے، کم سے کم ہمارے درجے کو بلند کر کے ہم کو اے ٹیم بنا دیجئے. مگر آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم اپنے بستر مرگ پر پہنچ چکا ہے. کبھی آپ اور ہم نے یہ سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 2014 سے جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ماب لنچنگ کی شروعات ہوئی اور اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے گہرائی سے سنجیدگی سے اس بات کا جائزہ لیا کہ آخر اقتدار کی کرسی پر بحیثیت وزیر اعظم فائز ہونے کے بعد ہندوستان اور بھارت کے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے اس عظیم عہدے پر بیٹھنے کے بعد کیوں لو جہاد کی بات کی گئی، کیوں گھر واپسی کی بات کی گئی، اور اس کے بعد یہ پروپیگنڈا جھوٹا کیا گیا کہ ہم کسی کے مذہبی عقیدے کو مذاق بناتے ہیں، اور اس کے بعد ماب لنچنگ کا آغاز ہوا. اتنے بڑے پیمانے پر ماب لنچنگ ہوئی اور پورے ملک میں ایک نفرت کی فضائیں جو پہلے سے تھیں اس میں اور اضافہ کر دیا گیا اور ایک نفرت پیدا کر دی گئی عام ہندوستانی کے دل و دماغ میں کہ مسلم اقلیت ایک خطرہ ہے، مسلم اقلیت، یہ تمام چیزیں اس طرح کی باتیں پھیلاتی گئیں. اور تمام ہندوستان کے جو اہم مسائل تھے جس کی بنیاد پر ہندوستان کی عوام نے نریندر مودی کو وزیر اعظم بنایا، وہ سب بھول گئے، سب بھول گئے. نوٹ بندی ہوئی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کاروبار چوپٹ ہو گیا، بند ہو گیا، مگر وزیر اعظم نے جا کر عوام سے آنکھوں میں آنسو لا کر یہ کہا کہ مجھے 50 دن دے دو، اور اگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا تو کسی جگہ پر میری سزا طے کرو. مودی نے اپنے آنکھ میں آنسو لا لیے اور بھارت کی عوام نے سمجھا کہ دیکھو اس کو موقع ملنا چاہیے، بلیک منی کا خاتمہ ہونا چاہیے. تمام کے تمام لوگ لائن میں لگ گئے. غریب جو کاروبار کرتا تھا نوٹ کے اوپر، کیش کے اوپر، وہ کاروبار ابھی تک پریشان. ہندوستان کی عوام نے کہا کہ نہیں نہیں یہ اچھا کام ہوا، جتنا پیسہ نکالا گیا تھا اتنا پیسہ واپس آر بی آئی کو پہنچ گیا. 14 سے لے کر 19 تک سب سے زیادہ 5 سال کے بعد سرحد کے اوپر ہمارے سیکیورٹی فورسز کی جانیں چلی گئیں، مگر مودی کا آرڈر نے کہا کہ نہیں نہیں مودی اچھا ہے. قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. کسی نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، مگر 1-2 سال کے بعد ابھی بھی پیٹرول کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے. مہاراشٹر ریاست میں 2014 سے لے کر 18 تک 14,500 کسانوں نے خودکشی کی، یعنی ہفتے میں 8 کسان اپنی جان دیتے تھے، اور 34,000 کروڑ کا مہاراشٹر کی سرکار نے کسانوں کا لون معاف کیا. اس کے باوجود بھی 3,500 کسانوں نے خودکشی کی. لوگوں نے اس کو بھول گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ نفرت کہاں تک پہنچ چکی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں سیکولرزم بستر مرگ پر ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اور آپ کو یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور اگر کل میرے اس تقریر کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ میری آواز ہمارے اصلی دشمن، میری نظر میں کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک سکے کے 2 رخ ہیں.
اگر میری آواز میرے دشمنوں تک پہنچ رہی ہے تو اپنے کان کے میل کو نکال کر سن لو کہ تمہاری وجہ سے ہماری بربادی ہوئی اور تمہارے ہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دوبارہ بی جے پی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کاٹا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب مثال تو دیجیے ووٹ کاٹنے کی، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے اس جلسے میں کھڑے ہو کر کہ 2014 میں بی جے پی اور نریندر مودی کو ہمارے اکثریتی طبقے ہندو بھائیوں کا جو ووٹ ملا وہ 37% تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلی میں ایک CSDS آرگنائزیشن کا پورا ڈاکومنٹیشن ہے، ڈیٹا ہے، اور 2014 میں 6% مسلم ووٹ بی جے پی کو ملا۔ 2019 آنے تک بی جے پی کو 37% 37 سے وہ 44% ہو گیا، 44% ہو گیا، یعنی کتنا اضافہ ہوا؟ 8 پرسنٹیج پوائنٹس کا اضافہ۔ اور جو مسلمان 2014 میں دیے تھے اتنا ہی 6%، میرے الفاظ نہیں، CSDS کا ڈیٹا۔ اور لوگ آ کر ہم کو درس دیتے ہیں سیکولرزم کا، کانگریس کے لوگ آ کر ہم کو بولتے ہیں کہ دیکھو تم سیکولرزم کو مضبوط کرو۔ ہم کانگریس پارٹی سے یا جتنے نام نہاد سیکولر لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ 37% سے 44% کیسے ہو گیا مودی کا ووٹ؟ میرے بھائی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ووٹ کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میری بات کو جان لو کہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ ہم اکیلے ہیں اس وطن عزیز میں، یاد رکھو۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانگریس ہم کو بیساکھیاں دے دیں گی، کانگریس ہم کو سہارا دے گی، نہیں دے گی۔ یہ کانگریس ہم کو خبر میں اتارنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی زندے کو خبر میں نہیں اتارا جا سکتا۔ ہم زندہ ہیں تو کیوں خبر میں اتریں گے؟ یہ لوگ پوری تیاری کر چکے ہیں کہ ہم کو خبر میں ڈال کر ہماری خبر پر سیکولرزم کا جھنڈا لہرا دیں گے کہ دیکھو سیکولرزم زندہ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خاموش رہو، زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صبر کا ایک مجسمہ بن جاؤ، زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آنکھ بند کر کانگریس کی غلامی کرتے رہو، زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پر 70 سال سے ہم کو دھوکہ کیا، ہر طرف سے ہم کو وار کیا، ہم دوبارہ ان کو اڑتے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے، زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کرو، حرکت میں برکت ہے۔ آنکھ بند کر نہیں، بڑے کھلے دماغ کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ اس بات کو محسوس کرو جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک فکر دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یقیناً میری الفاظ، میری گفتگو تلخ ہے، مگر تلخ گفتگو کرنے سے ہی مرض کا علاج ہوگا، کیونکہ مرض بہت پھیل چکا ہے، نفرت کا مرض بہت آگے پھیل چکا ہے۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیے، لوگ میرے الفاظ اور میری تقریر کے بعد تبصرے کریں گے کہ اس نے پھر سے آ کر اپنی کڑوی زبان سے بھڑکاؤ بھاشن کر کر چلا گیا۔ مگر مجھے بتاؤ، میں تمہارے سامنے دلیل دوں گا، مثال دوں گا، تم دلیل اور مثال کے اوپر مجھ سے بات کرو۔